में बोला आप किसी भी आलिम को ले लीजिए, मैं बोला वो तो फिकही आलिम हो गया भाई। यदि आप किसी आलिम का नाम ले रहे हैं XYZ किसी का भी, वो तो एक फ़िक़ह का आलिम हो गया। जैसे हमारे दोस्त है डॉक्टर नईम कासमी, एक मसला हमने बता दिया कि भाई ईद की नमाज, जो बकरीद की नमाज के बाद कुर्बानी आप करेंगे तो आपकी कुर्बानी होगी। भाई इतनी ज़बर मसला है कि आप सुबह शादी के वक्त यदि आप कुर्बानी करते आपकी हो जाती है। हमने तो पूछा कि क्या कुरान और हदीस में कहीं ये मसला है? बोला नहीं कुरान और हदीस में तो नहीं, वो तो फ़िक़ह में होगा। हमने कहा भाई यदि हम किसी ऐसे आलिम को पकड़ते हैं जो किसी फ़िक़ह का आलिम है, वो तो जो बातें उसकी फ़िक़ह के हिसाब से होंगी वो तो बोलेगा ठीक है भाई, और जब कोई बात हम उसके खिलाफ पूछेंगे तो वो हमें डांट देगा, चुप करा देगा। जैसे एक मास्टर अपने बच्चों डांट देता, कोई बच्चा पूछता है क्लास में कोई चीज़ तो डांट ही देता है। तो हमने कहा भाई ये तो गलत चीज़ है। भाई कोई ऐसा आलिम जो सिर्फ कुरान और हदीस उसका इल्म करने वाला, उसके अंडर में तो पढ़ना ठीक है, मगर कोई फ़िक़ही आलिम है, सिर्फ एक फ़िक़ह का आलिम है, उसे कुरान सुन्नत का पता ही नहीं है, सिर्फ इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद है, उन्हें औरों के बारे में भी नहीं पता है, तो उसके पीछे जाने से क्या फ़ायदा। तो बहरहाल उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं करी। मैंने कहा भाई आपकी दावत है, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। मतलब कोई बात नहीं। तो भाई जो मुफ्ती या जो भी ज़िम्मेदारान लोग हैं, यदि एक आम उम्मती को इतना इल्म भी हासिल नहीं करने की इजाज़त देते कि हराम और हलाल का उसे पता चले, तो फिर ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या फ़ायदा। अब आपके राब्ते में है मुफ्ती साहब? जी उस समय से तो मेरी कोई बात हुई नहीं ना, उन्होंने मेरा उनसे कुछ, उनके दोस्त जो हैं वो मेरे भी दोस्त, मैं उनसे बाबा यदि उन्हें लगता है कि मैं गुमराह हूँ तो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे की इस्लाह करे। बेशक। वो मुफ्ती साहब होते हुए, इस शहर के ज़िम्मेदार शख्स होते हुए, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था वो मुझे, यदि मैं उनकी नज़र में गुमराह हूँ तो मेरी इस्लाह करें। मैंने जितने भी सवालात यहाँ लोगों से पूछे, बड़े से बड़े लोग मुझसे मिले और एक आम मुसलमान मिला, मैंने कहा भाई आप ये अमल करते हो, इसकी दलील मुझे कुरान और हदीस से ला के दे दो। आज तक किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। आज तक हमारे हाफिज़ साहब बैठे हैं, हाफिज़ साहब से भी मैंने सवाल पूछे, इन्होंने भी कोई जवाब मुझे ला के, बस दलील दो ना भाई। दलील यदि मिलेगी तो इस पर अमल किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से तस्लीम किया जाएगा। सही बात है। ठीक है, बिना दलील के कुछ भी बात बस चले जा रहे हैं, तो बहरहाल हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मुफ्ती साहब के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मुफ्ती साहब के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप शहर के ज़िम्मेदार हैं। आपकी यहाँ के जो भी जो लोग हैं बेचारे बहुत गरीब और कम इल्म हासिल, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार हैं, आप एक मुफ्ती भी हैं, तो क्योंकि आपकी पकड़ होगी। यदि आपकी कोई बात, मतलब मेरी बात कोई सुन के दूसरा आदमी अमल करता हो, यदि मैं गलत बात करने की उसे दावत देता हूँ, वो गलत काम करता था, उसका गुनाह मुझे भी आएगा, अल्लाह पकड़ उसके लिए मेरी भी करेगा। इसी तरह मुफ्ती साहब जो बहुत ज़िम्मेदार हैं, बहुत नेक इंसान भी हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि वो जितना भी इल्म दुनिया में बांटे या जो भी मसले बयान करें वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें, और फ़िक़ही मसला जो कि जैसे कहते हैं कि फ़िक़ह से कुछ नहीं हासिल होने वाला, हासिल होगा तो कुरान और सुन्नत से हासिल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो सही तालीम है, जो सही इस्लामिक तालीम है, वो दुनिया तक पहुँचाएँ, यहाँ के लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो यहाँ जो जहालत फैली हुई है वो दूर हो और लोग कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाले हों। आप तक सही तालीमात जिन उलमा के ज़रिए पहुँची है, जिनकी सीडीज़ आपने देखी है, जी जी, उन लोगों को जानते हैं आप? जी मेरा पर्सनल तो अभी मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ है। बहरहाल मैं सीडी सैयद मेरा रब्बानी साहब की देखी, तौसीफ़ुर रहमान रज़वी साहब की देखी, और भी उलमा हज़रात की मैंने सीडी देखी। और मेरा पर्सनल जो है हमारे भाई अकील हैं जो जद्दा में, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बार मेरे आ चुके हैं, तो उनसे मेरा रब्ता होता रहता है। और दिल्ली में दारुल कुतुब खाना है, वहाँ पे हाजी शकील साहब हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। और मैंने जितने भी सवालात उनसे पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे संतोषजनक सवाल उनके जवाब मिले, और मैं इस समय ठीक हूँ, बेफिक्र हूँ इस समय में। उन उलमा के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जिन उलमा ने आपको तौहीद की दावत दी, जिनका नाम आपने अभी बयान किया है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब घर का लड़का अपने माँ बाप को कोई चीज़ बताता है, या घर का कोई भी मेंबर अपने रिश्तेदार को बताता है, वो समझता है ये तो हमारा ही लड़का है, हमारी क्या बात मानेगा। तो दूसरा आदमी जब बाहर आके वही बात करता है तो उसका असर जो है ज़्यादा पड़ता है।
تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو تعلیم ہے، ان کے جو بیان ہیں، یہ اور عام ہوں تاکہ لوگ جو ہے اس گمراہی سے دور ہوں اور الحمدللہ قرآن و سنت کی راستے پہ آ جائیں۔ اور کچھ نصیحت آپ کرنا چاہیں بڑوت والوں کے لیے تاکہ ان تک آپ کا پیغام پہنچے اور یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا، تو آپ کوئی اور نصیحت کہنا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے؟ بڑود واسیوں کے لیے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرو صرف اللہ سے۔ اس چیز سے مت ڈرو کہ میرا بھائی کیا کہے گا، میرا والد کیا کہے گا، یا میرا پڑوسی کیا کہے گا، یا میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، کیونکہ کل وہ ایک وقت آنے والا ہے جس سے میدان محشر کہتے ہیں کہ جہاں بندہ اور اللہ کا بندہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کی گواہی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ڈرو صرف اللہ سے، چلو اللہ کے نبی کے طریقے پہ، اور حق کو قبول کرنا سیکھو، حق کو دنیا میں پھیلاؤ، جو شر کی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان سے دور رہو۔ سب سے بڑی بات، اتنی ہمت کرو کہ یہ جو جگڑ بندی ہے، غلط بات ہوگی، جو تقلید کی جو جگڑ بندی ہے، ان سے آپ باہر نکلیے، حق بات، علم حاصل کریے، سب سے پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کریے، اس پہ عمل کیجئے، پھر الحمدللہ پھر کامیابی ہے۔ ڈاکٹر فاروقی صاحب کی کون سی ایسی بات آپ کو اچھی لگی جو آپ کو مجبور کر گئی کہ ہاں واقعی ان کی باتوں میں جان ہے؟ کیا کوئی مثال پیش کریں گے آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر فاروق میرے بہت اچھے دوست ہیں اور فون پہ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے۔ انہوں نے مجھے بس یہی کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کرو، آپ کم سے کم اتنا علم حاصل کرو، اور انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت، بھائی قرآن و سنت سے کس کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھیا جو آپ نے ابھی تک حاصل کرا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے، قرآن و سنت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا علم حاصل کریں۔ آپ نے تو جو ابھی کے دو چار لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ آگے بڑھ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ ان میں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن و سنت جو ہے، جو اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتیں، اسے کہا جاتا ہے۔ اپنے من سے کوئی آدمی 1400 سال بعد کتابیں لکھ گیا، ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے ان کی یہی بات اچھی لگی کہ قرآن کامیابی جو ہے وہ جو قرآن اتباع نور اور اتباع رسول میں ہے۔ تو بہرحال میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، میں نے اسٹڈی کری، اور میں نے الحمدللہ یہ پایا کہ جو مسلک اہل حدیث ہے یہ بالکل برحق ہے۔ میں یہ نہیں، ہم اس مسلک کی طرف وہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ تعلیم حاصل کریں، آپ علم حاصل کریں، کم سے کم جو مسئلہ آپ کے سامنے عام پیش ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر آپ کم سے کم قرآن و سنت سے اس کی دلیل لیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ بس ہماری جو دعوت ہے وہ اتنی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ آپ کو۔ جی آپ کا نام؟ محمد یاسین۔ یاسین صاحب، بحیثیت ڈاکٹر یا بحیثیت انسان، ڈاکٹر صاحب کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ ڈاکٹر کسی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا حساب کتاب ہے، ان کا اخلاق، ان کا رہنا، ان کی بات چیت، ان کے ڈاکٹری لائن سے ان کی خدمت اور غریبوں کی مدد کرنا، ان کا مطلب یہ سب کچھ عمل بہت اچھا ہے، خدا سے بہتر ہے بہت۔ اللہ جزائے خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو آج سے قبل شجر و حجر اور نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ کی توفیق سے مملکت سعودی عرب میں بہتر رزق کے حصول کے لیے یہ یہاں تشریف لائے، اور جدہ میں ان کی ملاقات ان مسلمانوں سے ہوئی جو کہ اسلام پر عمل کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے عمدہ اخلاق سے، عمدہ اخلاق کو پیش کر کے، اسلام کے محاسن کو ظاہر کر کے۔ اور جب ان سے ملاقات ہوئی بھائی کمار سے، تو یہ مسلمانوں کی عادات اور ان کی دعوت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ، جسے آپ المکتب التعاونی لدعوت الجالیات حی السلامہ کے نام سے جانتے ہیں، اس ادارے کی
تحت اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی سالوں سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تقریباً 4000 سے زائد لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات اس بھائی سے کرا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے شجر و حجر اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ہندو مذہب کا نام کیا ہے؟ ہریجن۔ ہریجن۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جھارکھنڈ سے۔ جھارکھنڈ سے تعلق ہے۔ یہاں جب آپ سعودی عرب میں آئے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اسلام اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو اس کو قبول کرنا پڑ جائے گا؟ جی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کو اسلام کی کون سی بات اچھی لگی جو کہ آپ قبول کرنے کے لیے اسلام تیار ہیں؟ مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگی، اس لیے مجھے اسلام قبول کرنے پر۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بت اور طرح طرح کے گھروں میں ہمارے ہندوستان میں بت ہوا کرتے ہیں، مندروں میں بت ہوا کرتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پوجا نہ کر کے اس کی پوجا کی جائے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لا تعبدوا للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ نہ شجر و حجر کی، نہ سورج اور چاند ستاروں کی، ان کی پوجا نہ کر کے بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ کیا یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں؟ ہاں میں پورا طریقے سے سمجھ چکا ہوں۔ آپ پوری طریقے سے یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے؟ ہاں۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدم رکھے، اور آپ کے لیے بھائی نے جو جد و جہد کی ہے اللہ رب العالمین اسے ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے اور ہم سب کی نجات کا اسے ذریعہ بنائے۔ ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ کلمہ شہادت کہیں۔ اشہد اشہد اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء وضاء. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اپنا تعارف آپ بیان فرمائیں گے؟ جی میرا نام عبداللہ ہے اور موجودہ حالت ماشاءاللہ عبداللہ شریواستو کے نام سے مشہور ہوں۔ میں اب سے تقریباً 7 سالوں پہلے انل شریواستو ہوا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی۔ ہندوازم سے بریلویت، بریلویت سے دیوبندیت، اور دیوبندیت سے ہوتے کرتے الحمدللہ اہل حق۔ آج میں اس بات کے لیے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج میں حق پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ راستہ بھی غلط ہو تو اللہ تعالیٰ جو صحیح راستہ ہو، جو حق راستہ ہو، وہ مجھ کو دکھائے۔
میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں ہندوازم سے اسلام کی طرف کیسے آیا اور اسلام میں آنے کے بعد میں کہاں کہاں میں نے گوتے لگائے اور اب کس جگہ پر ہوں میں. آپ اس سے پہلے کہ آپ کچھ غوطے لگانے کی بات بتائیں، آپ مجھے یہ فرمائیے، آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے راہ حق دکھائے. اسلام کیا غلطی پر ہونے کا نام ہے؟ جی نہیں، بالکل. تو آپ جب مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان آپ قرآن اور حدیث کے داعی ہیں، تو کیا آپ کو اطمینان نہیں ہے اپنے حق پر ہونے کا؟ سوال یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کا راستہ دکھائے. میں نے اس وجہ سے یہ بات کی کیونکہ تقریباً کتنے لوگ گنے کہ کن لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم غلط راستے پر ہو، کتنے لوگوں نے کہا کہ اللہ تم کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، آج جو لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آمین. جب کوئی کہتا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے تو میں تو کہتا ہوں، میرا جواب رہتا ہے کہ آمین. میں نے اس وجہ سے یہ بات خاص کر کے کہی کہ ہمارے دوسرے بھائی، مثلاً ہمارے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر نہیں ہوں. تو مقصد میرا صرف ایک دعوت پہنچانا ہے ان لوگوں کے لیے، اسی بہانے، اسی دعا کے بہانے، کہ اگر ان کے پاس کچھ حق ہے. مثال کے طور سے جب شروعاتی دور تھا میرا اور میں نے بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف میں احادیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز میں. اس کے بعد بنا رفع الیدین کی کون سی نماز پڑھی اللہ عالم، کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. بس جب گیا ندوہ تک گیا، دارالعلوم ندوہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں، بس یہی جواب ملا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ متاثر ہیں ادھر کی طرف تو آپ کریں، صحیح وہ بھی ہے، صحیح یہ بھی ہے. اور اس کے بعد جب کرنے لگے تو یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا تعلق لکھنؤ شہر میں ایک قصبہ ہے کاکوری. کاکوری کا میں رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب ضلع اعظم گڑھ سے کاکوری آئے تھے، اچھا، وہیں بس گئے تھے آ کے، اور ایک مشہور ڈاکٹر تھے. اور الحمدللہ میں کیونکہ زیادہ تر دیکھنے میں ملتا تھا کہ نیچے ورگ کے لوگ، نیچی ذات کے لوگ جو ہیں تو اسلام میں آ گئے، کہیں شیڈول کاسٹ کے لوگ آ گئے. اور میری جو اس وقت کی جو کاسٹ ہوا کرتی تھی کایستھ ورگ کا میں ہوں، شریواستو. اور مطلب یہ کاسٹ جو ہے تو نمن ورگ میں نہیں آتی ہے. خیر، نمن ورگ سے کیا مراد ہے؟ نیچی ذات میں نہیں آتی. نیچی ذات میں نہیں آتی ہے جی. تو اعلیٰ ذات کے ہیں گویا کہ آپ برہمن ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں. بس برہمن تو ہمارے یہاں پہ ایک دینی پیشوا ہیں، ان کے بعد جو سیکنڈ میں کہہ لیجئے تو ہم لوگ آتے ہیں. آج سے کتنے عرصے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا؟ یہ اب کی 27 دسمبر کو 7 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ ہندو تھے تو کیا ہندو مذہب کی دعوت دیا کرتے تھے آپ، یا اس پر کام کیا کرتے تھے کچھ؟ ہندو مذہب کی دعوت نہیں، بس مسلمانوں کے لیے کچھ دل میں بچپن سے ایک میل بھر دیا گیا تھا. جیسے ہمارے ہاں ایک بھگوان ہوا کرتے تھے، شنکر بھگوان، بہت مشہور ہیں. تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وہ قید ہیں اور کوئی اگر سچے دل سے ان کے اوپر گنگا جل چڑھا دے گا تو آزاد ہو جائیں گے. لوگ ران میں اپنی بھر کے گنگا جل لے کے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد میں گائے کا گوشت کھلا دیتے ہیں تو وہ دھرم اس کا بھرشٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے تو شنکر جی اسی چکر میں آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں. جی، تو اس طرح کے ریومرز تھے. جی، تو مطلب فیلنگ ایسی تھی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. ہاں، اس درمیان میں کچھ تھوڑا سا جب میں بڑا ہوا، اسکول گیا پڑھنے کے لیے، تقریباً کلاس 5 یا 6 میں تھا. اس وقت رمضان شروع ہوئے. رمضان میں ہمارے دوستوں نے روزے رکھے اور ہمارے جو ورت ہوتے تھے ان کے لیے وہ ہنسی اڑاتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ہم فجر سے لے کے اور پھر مغرب تک نہ تو کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے ہم پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. تمہارے ہاں کیا ہے، خالی جوتا گیا جو ہے وہ نہ کھاؤ، جو بویا گیا وہ نہ کھاؤ، وہ باقی دوسری چیزیں کھا سکتے ہو. تو تھوڑی شرم محسوس ہوتی تھی سن کے. اس کے بعد میں
اللہ علم، اب اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس کی زبانی یہ تھا کہ یہ لکھا کہاں ہے کہ یہ گائے کا گوشت حرام یا بھینسے کا گوشت حرام ہمارے دھرم میں منع ہے، ہمارے مذہب میں منع ہے، کہاں لکھا کہاں ہے؟ اب لکھے کہاں ہونے پر جو ہے تو اس کی تحقیق شروع ہوئی. تب تک یہ تحقیق چلتی رہی ہے. میں کلاس 8 یا 9 میں تھا. اس وقت میں کیو ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامز آتے تھے. اس وقت انگلش میں آتے تھے. کچھ ایک آدھ جملے لے کے وہ اس کی وضاحت کرتے تھے ہندوازم کے، ہندی کتابوں کے، ان کے یعنی رگ وید سے یا یجر وید سے یا سام وید سے یا اتھر وید سے یا پرانوں میں سے کہ یہ جملہ ہے، اس سے اس کی پوری وضاحت وہ کرتے تھے. تو اب میرے مذہب کی چیز کوئی داڑھی والا ٹوپی لگائے ہوئے بتا رہا ہے تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار دیکھیں. لیکن میری ممی ٹی وی بند کر دیا کرتی تھی کہ یہ سب کیا دیکھ رہے ہو. پھر ایسے ہی کچھ ہوا. ایک شاید آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سلمان ندوی کا. یہ ہمارے ہاں کاکوری کے پاس میں کٹولی ہے، تقریباً 15-16 کلومیٹر پہ. جی جی. وہاں کے یہ ناظم ہیں. ناظم ہیں جی جی ناظم. تو کبھی انہوں نے کسی بیان میں ایک کوئی شلوک پڑھا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی نہیں معلوم، وہ شلوک بھی یاد نہیں. بس یہ دل میں بات بیٹھ گئی کہ اس کا مطلب میرے مذہب میں بھی اسلام کے بارے میں کچھ ہے. سفر یوں ہی چلا. جرجیت صاحب کو سنا کئی شلوک تو سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب اسلام اس کے بارے میں میرے مذہب میں ہے. اسی طریقے سے متاثر ہوا. پھر اپنے ہندوازم میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگی. خامیاں جیسے کہ اب مقصد یہ ہے دعوت پہنچانا، اس لیے میں اپنے احباب سے، اپنے بھائیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا بجائے برا ماننے کی اس بات کو سمجھیں کہ جیسے کام واسنا کی پوجا کرنا، کام واسنا یعنی سیکشوالٹی، ایک لنگ بنانا، لنگ یعنی اعضاء، یعنی ایک طریقے سے شرمگاہ اور میڈیکل لینگویج میں کہیں پینس، اس کو بنا کے اور اس کے بعد اس کی عبادت کرنا، پتھر سے بنا کے اور اس کی عبادت کرنے لگنا. تو اس وقت تو سمجھ میں آتا تھا کہ ہمارے مطلب شیولنگ ہے، شیولنگ ہے، شیولنگ. اب ہے کیا اصل، یہ کیا ہے اس چیز پر تو آؤ بھائی. ہم عبادت کرتے جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے، اصل وہ چیز کیا ہے؟ تب شرم آتی ہے. اب جب سوچتے ہیں تو اس چیز پہ شرم آتی ہے. اس کے علاوہ ادھر یہ مطالعہ چلتا رہا. مطالعہ کے ہی دوران کسی طریقے سے بس اسلام مذہب میں داخل ہوا. بریلویت سے شروعات ہوئی کیونکہ میری طرف اکثریت. تو دعوت دینے والے اسلام کی آپ کو بریلوی تھے یا بریلویت سے مانوس ہو کر آپ کے قرب و جوار میں بریلوی تھے؟ جی 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 بس بریلویت میں داخل ہوا. میرے یہاں سے تقریباً اپ ڈاؤن 150 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا. دیوا بارہ بنکی ضلع میں لگتا ہے. دیوا جس کو دیوا شریف کہتے ہیں جی. تو میں وہاں کا مرید ہو کے آیا کیونکہ وہاں ان کے بڑے کارنامے، بڑے واقعات بیان تھے کہ وہ بھینسا ان کا مرید ہو گیا تھا، پاگل تھا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جناب وہ جمعے کی نماز بھی وہ اپنے آستانے پہ وہ موجود بھی ہیں، لیٹے ہوئے بھی ہیں اور جمعے کی نماز ایک مسجد میں بھی پڑھا رہے ہیں. پھر دیکھنے والا گیا دوسری مسجد میں، وہاں بھی وہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ عالم کیا مسئلہ ہے نہیں سمجھ میں آئے. بریلویت کی طرف تقریباً اسلام قبول کرنے کے بعد میں شاید 6 مہینہ 7 مہینہ رہا. پھر مجھے اسلام بھائی ملے. یہ جماعت تبلیغ کے یعنی متعاونین میں سے تھے جو جماعت تبلیغ میں تعاون کرتے تھے، جاتے تھے ساتھ میں. ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بہت کچھ سمجھایا اور ان کے سمجھانے کا ایسا اثر پڑا کہ مجھے لگا کہ میں شرک کی طرف ہوں. اب میں انشاءاللہ یہ توحید کا راستہ پکڑوں گا. اور وہ توحید کا راستہ کون سا تھا؟ دیوبندیت کا. تبلیغی جماعت جی جی. تو خیر اللہ ان کو جزا خیر عطا کرے کہ اس طرف سے اس بریلویت سے نکال کے اور اس طرف لائے. بہرحال پھر انہوں نے مجھے کتاب دی فضائل اعمال پڑھنے کے لیے. تو فضائل اعمال ہندی ٹرانسلیشن میں دی. تو بس جتنا موقع مل جاتا تھا اتنا میں پڑھ لیتا تھا. ان دونوں میں ایک میری تحقیق کے مطابق کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے. بھائی
सूफियत इधर भी है, सूफियत उधर भी है, पीरी बुजुर्गी इधर भी है, पीरी बुजुर्गी उधर भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप मज़ारों पे जाके आप कहते हैं कि आप मेरी ये दुआ अल्लाह तक पहुंचा दें, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये मुराद है, आप ये अल्लाह तक पहुंचा दें। दूसरे जो हैं तो उनका अक़ीदा कुछ हद तक उनसे गनीमत है कि हाँ लेकिन रहेंगे वो अपने मतलब उसी सूफियत के दायरे में कि ये बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, ये जो हैं तो इनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा, हम इनकी जो भी बात मानेंगे वो हक है। एक सबसे यानी बेसिक जो उनका पॉइंट है वो ये है कि हम इनकी जो भी बात मानेंगे वो हक है। अब उस पर मुबालगा, उन लोगों पर गुलू कि जनाब वो इतने बड़े पहुँचे हुए आलिम थे कि उनके लिए जो है तो मलिक फ़हद ने जो है ऐसा कर दिया, उनको हरम की चाबी दे दी गई, उनके साथ में ऐसा। चलो ठीक है, उस वक्त तक मेरे जहन में, क्योंकि मुझे ये आपको कायल करने के लिए जी, या आपको अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम आपके डोरे डाले जा रहे थे, दाने डाल रहे थे जी, तो हम मान लेते थे इस वजह से, क्योंकि हम अहले हदीस के बारे में मुझे इतना इल्म ही नहीं था कि ये भी कुछ है। बस ठीक है, चलो हमारे मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बस वहीं तक हमारे। बाद में फिर एक इसी तरीके से खैर मैं पढ़ाने के लिए आया। नदवे की ही एक बहुत छोटी शाख है, मदरसा तालीमुल कुरान, उसमें मुझे मुंतखब किया गया मुदर्रिस की हैसियत से। मैं हिसाब और इंग्लिश और मतलब हिंदी पढ़ाता था बच्चों को, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को। तो ये एक साल बस अल्लाह से दुआ करता था, उस वक्त भी अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला हक़ का रास्ता दिखाए। तो एक नूरुल्लाह भाई, वो भी माशाल्लाह पहले हिंदू हुआ करते थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनका एक लड़का पढ़ता था हमारे मदरसे में, हिदायतुल्लाह। उसी हिदायतुल्लाह के ज़रिए नूरुल्लाह भाई से मुलाकात हुई। नूरुल्लाह भाई ने पहली बार अहले हदीस के बारे में कुछ बातें बताई। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, वो ये कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब का प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, तो उससे पहले तक डॉक्टर जाकिर नायक साहब के सब बड़े बहुत फ़ैन हुआ करते थे। बाद में फिर जो हमारे इस्लाम भाई वगैरह हैं, ये उनकी बड़ी बुराई करने लगे डॉक्टर जाकिर नायक की। मालूम है कि एक फ़िरक़ा है, अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, इनके यहाँ नऊज़ुबिल्लाह गंदी गंदी बातें, जैसे कि मर्द के साथ में अगर शहवत में आ जाए तो कोई भी जिनसी हरकत कर सकता है। इनके यहाँ जो है तो पानी थूक के देते हैं, इनके यहाँ उल्टी सीधी उटपटांग, ये तमाम चीज़ें अहले हदीसों के खिलाफ आपको बताई जा रही हैं। शराब हलाल है। मदरसे में हमारे दोस्त हुआ करते थे, मौलाना मुकीम दानिश नदवी थे, नदवी हनाफ में से थे, लेकिन कहते थे कि ये भी हक़ पर हैं। तो अब यहाँ से जो है मेरे लिए ज़्यादा बात काबिल गौर हो गई कि हक़ पर भी हैं और गंदी गंदी इनके यहाँ। तो ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो दीन हक़ कैसे हो सकता है जिसमें ऐसा भी हो। और उसके बाद में जैसे कि एक मिसाल उस वक्त तक मालूम हो गया था, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने अज़ाब जब ढाया था तो उस वक्त क्या हालात थे, और एक ये क्या वो हक़ पर थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले, या ये जो आज के दौर में ऐसा करेंगे और फिर भी कहा जा रहा कि हक़ पर हैं। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त में मेरी मुलाकात समीर भाई से हुई। तो समीर भाई का मौजू लखनऊ की बात बता जी जी जी, तो समीर भाई की बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले नूरुल्लाह भाई की बात को मैं पूरा करूं। नूरुल्लाह भाई ने इसके बारे में कुछ जिक्र छेड़ा कि हमारी तरफ मदरसा है अहले हदीसों का। तो मैंने उनसे कहा कि अहले हदीसों का मदरसा, अहले हदीस तो बड़े ऐसे ख़राब होते हैं। तो उन्होंने कहा ख़राब क्या होते हैं, अहले हदीस ऐसे होते हैं कि कुरान और हदीस से बात मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे। अब जो है तो मेरे लिए ये और ज़्यादा मतलब तहकीक के लिए ज़रूरी हो गया कि क्या आखिर मैं भी देखूं। ये देख लिया था अपने मदरसे के ही दौरान में कि अहले हदीस सीने पर नियत बांधते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं, इसके अलावा आमीन बिल ज़हर कहते हैं। फिर उसके बाद में मेरी मुलाकात समीर भाई से हुई। समीर भाई से मुलाकात के दौरान
ہوا یوں کہ سمیر بھائی نے چائے منگوائی. چائے میں دونوں ہاتھ سے پی رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا. مولانا عبداللہ حسنی صاحب جو مولانا علی میاں کے بھتیجے ہیں اور ندوہ میں ایک بہت اچھے عہدے پر ہیں، وہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. دیکھتا تھا جو بھی پانی پیتا ہے تو داہنے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ پیچھے لگا کے. بہرحال تو وہی دیکھ کے ایک میرے اندر بھی وہ کہ یہ سنت ہے. اس کے بعد ہاں مصافحہ جو کیا تھا وہ بھی دونوں ہی ہاتھ سے کیا تھا. اس کے بعد میں انہوں نے سمیر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ مدرسے میں آپ ہیں، آپ سکھاتے ہیں، آپ نے خود کچھ سیکھا؟ تو میں نے ان سے تپاک سے کہا کہ جی ہاں میں نے سیکھا. کیوں نہیں؟ میں نے قرات کرنا سیکھا. تو انہوں نے کہا کہ سنائیے کوئی صورت. تو میں نے سورہ 3 ان کو سنائی. سورہ 3 سنانے کے بعد میں ایک رواج ہے، ایک طریقہ کہ جب کوئی صورت مکمل ہو جائے تو وہیں سے جو ہے تو آپ صدق اللہ العظیم کہیں. ہوتا ہے ہمارے یہاں اگر بچہ بھول جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ مار بھی پڑتی ہے، ڈنڈیاں کھانی پڑتی ہیں. تو صدق اللہ العظیم کہا. سمیر بھائی نے اسی وقت قرآن مجید میرے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ یہ صدق اللہ العظیم جو ہے یہ دکھائیے صورت کے بعد. تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو دکھانا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہے اس میں. تو بولے کہ جب نہیں ہے تو پھر آپ نے کیوں کہا؟ اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ چائے بھی پی رہے ہیں تو بایاں ہاتھ لگا کے، اور پھر آپ نے مصافحہ جو کیا تھا وہ بھی آپ نے بایاں ہاتھ لگایا تھا. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ اہل حدیث تو نہیں ہے، پہلے نہیں معلوم تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں؟ تو بولے کہ جی ہاں. تو کہنے لگے کہ آپ کسی ٹائم میرے گھر آئیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں. اور اس وقت انہوں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 آج بھی یاد ہے، اور میں اپنے بھائی کو جب خود دعوت دیتا ہوں تو یہ اس آیت کو ضرور پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو. بس اب اس وقت سے اللہ کی، بس میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی رحمتیں اسی وقت سے نازل ہونے لگی تھی. پھر میں جمعرات کو ہمارے ہاں جلسہ ہوتا تھا مدرسے میں، تو میں جلسے میں شامل نہیں ہوا اور میں گیا، لیکن یہ کہہ کے گیا تھا کہ اہل حدیثوں کے وہاں میں جا رہا ہوں. اپنے مطلب جو ہمارے دوسرے مدرسین تھے ان سے کہہ کے گیا کہ اہل حدیثوں کے وہاں جا رہا ہوں، آج پتہ چلے گا. تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہیں ٹھیک ہیں حق پر، لیکن ہم ان سے زیادہ ہیں. سن رکھا تھا جب تحقیق کی چاروں اماموں کا معاملہ جب سامنے آیا تھا تو یہ سن رکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام اعظم ہیں، یہ تابعی ہیں، اور باقی کے جو 3 امام ہیں یہ تبع تابعی ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں اکٹھا کی. مطلب کہ غلو کے اس میں جو ہے جو کچھ بھی. بہرحال میں سمیر بھائی کے گھر گیا، ملاقات ہوئی ان سے، اور اسی ٹائم میرے ایک اور بھائی شفیق بھائی، اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا کرے، سمیر بھائی نے وہ احادیث میرے سامنے رکھی رفع الیدین کی. تو میں نے کہا کہ اچھا اور سینے پہ جو، تو سینے کی روایت تو بخاری شریف میں ڈھونڈ رہے تھے لیکن نہیں ملی. اسی وقت میں شفیق بھائی کے ہاتھ میں سنن ابی داؤد تھی، اور سنن ابی داؤد کی وہ حدیث نمبر 759 وہ ایک دم سے سامنے آ گئی صحیح سند کے ساتھ میں، اور انہوں نے اس کو پڑھا کہ دیکھیے عبداللہ بھائی یہ ہے. اب وہ جب پڑھا انہوں نے کہ طاؤس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور دونوں کو مضبوطی کے ساتھ سینے پر رکھتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تھے. تو ہم نے کہا، اور جو ہم لوگ ناف کے نیچے اگر جو نیت باندھتے ہیں وہ تو ضعیف روایات موجود تھیں، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی. اس کا راوی کا نام لکھا ہوا، اور لکھا ہوا کہ اس کو کذاب راوی، اور کئی ایسے القاب دیے گئے کہ یہ جھوٹا راوی ہے، یہ اپنی طرف سے من گڑنت روایت پیش کرتا تھا، کوفہ کا تھا. تو پھر سمیر بھائی کہنے لگے کہ اب اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے ساتھ وہ ہونے لگے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اب حق مل گیا تھا، لیکن ضرورت تھی کہ ہم یہ بھی تو دیکھ لیں کہ مطلب ابھی تک جو ہم کر رہے تھے اس میں کیا ہے معاملہ، وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو. تو
ایک مولانا مشتاق خان ندوی ہیں، اسی مدرسے میں رہتے تھے، پڑھاتے تھے۔ وہ مدرسہ مظہر الاسلام جو اس سے بڑی شاخ تھی تعلیم القرآن کی، اس میں وہ پڑھاتے تھے۔ تو ان سے میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ میں نے یہ رفع الیدین کی روایت دیکھی ہیں اور سینے کی روایت دیکھی ہیں حدیث میں، اور بخاری شریف میں نے دیکھا رفع الیدین کرتے تھے، اور ترک رفع الیدین کی یا تحت السرہ کی روایات میں نے نہیں دیکھی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب تھا مولانا کا کہ دیکھیے ایسا ہے، اگر آپ ادھر متاثر ہیں تو آپ کریں، وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ میں تو بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور اس میں ہے کہ ناف کے نیچے نیت باندھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنا رفع الیدین کے بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ برائے مہربانی آپ وہ بخاری شریف مطلب مجھے بتائیے